मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, मोहम्मद इलियास साहब और आमिर इलियास राना साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। रायवंड अराजी केस में मरियम नवाज साहिबा की आज नैब लाहौर में पेशी थी। मरियम नवाज साहिबा रैली की शक्ल में नैब के दफ्तर पहुंची तो लीगी कारकुनों ने रुकावटें हटाने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर कारकुन मुश्तिल हो गए और पथराव भी शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस और नैब के कई एहलकार जख्मी हुए और इसी हंगामा आराई के दौरान पत्थर लगने से मरियम नवाज साहिबा की बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा भी टूट गया और हालात की खराबी की वजह से नैब ने मरियम नवाज की पेशी को मंसूख कर दिया और पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी शुरू हो गया। मरियम नवाज ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी गाड़ी का शीशा पुलिस के पथराव से टूटा और मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए नैब बुलाया गया। ये इन्होंने ट्वीट भी की और पिक्चर भी शेयर की। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक फुटेज सामने आई है जिसे सारा मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि मरियम नवाज के काफिले में शामिल गाड़ियों में पत्थर से भरे शॉपर मौजूद थे और पुलिस पर बरसाए जा रहे थे। साथ ही उसके बाद वजीर कानून पंजाब, वजीर इत्तलात पंजाब मीडिया टॉक भी उन्होंने की और उन्होंने भी यही बात की कि यही कहा जा रहा है कि काफिले में जो गाड़ियाँ मौजूद थी उनमें वो पत्थर थे जो बरसाए गए हैं। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल है कि नैब के आप वहाँ पर कवर भी कर रहे थे, आपकी पूरी टीम मौजूद थी, हुआ क्या? आप क्या समझते हैं, असल कहानी है क्या इसके पीछे सारी महाजराई जो हमें देखने में मिली? नैब ने आज उनको मरियम नवाज साहिबा को तलब किया था जिसमें अराजी केस में कि उन्होंने ख़रीदारी की है, तो उनको नोटिस भी दिया गया। 2 दिन पहले वो बता रही थी कि उन्हें नोटिस मिला, तो लेकिन जब वो पहुंची आज, जब उन्होंने घर से निकली तो उधर कारकुन इकट्ठा होना शुरू हो गए क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानब से कॉल थी। मैं कारकुन इसलिए इकट्ठे होना शुरू हो गए, कुछ नैब की इकट्ठे हो गए बाहर। तो ये सूरत हाल थी कि 11 बजे तलब किया गया, तो वो काफ़िले की सूरत में उधर से वहाँ से रवाना हुई हैं और उनके साथ जो गाड़ियाँ थी वो भी आ रही थी दूसरी कि उधर नैब के दफ्तर में पहुँचा जाए। तो इधर जो कारकुन थे वो पहले ही मुश्तिल थे और इस पर पुलिस से उनकी झड़पें हल्की फुल्की हो रही थी, धक्कम पेल हो रहे थे क्योंकि पुलिस की जानब से बैरियर लगा दिए गए थे ताकि कारकुन आगे ना आ सकें और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी आगे आए। तो उधर से जब गाड़ी रवाना हुई है तो उधर वो फुटेज भी जो देखने में सामने आई है कि उनकी गाड़ी में जो एक उनके एमपीए थे वो मुस्लिम लीग नून के, वो गाड़ी में पत्थर रखवा रहे थे। ताकि वो किस लिए रखवा रहे थे ज़ाहिर है वो बाद में पता चल गया कि उधर पथराव जो हुआ तो वो साथ में गाड़ी में आए हैं। तो इस तरह जो मुश्तिल लड़के थे, 7 नौजवान थे, काफ़ी तादाद में जो आए थे जो इलाके के थे उधर के, तो वो उधर जब पहुँचे हैं तो उधर जब गाड़ी अंदर दाखिल होने लगी तो इस टाइम ना पुलिस में और इनमें ना धक्कम पेल शुरू हो गई और कारकुन मुश्तिल हो गए और उन्होंने नारेबाजी तो कर रहे थे। तो इस दौरान पथराव शुरू हो गया। पथराव अब दोनों इधर से जब शुरू हुआ पुलिस की जानब से, पुलिस ने उस टाइम लाठी चार्ज करने की कोशिश की ज़ाहिर है बैरिकेड हटाने के लिए, तो वो आगे से रेजिस्ट कर रही थी, पुलिस आने नहीं दे रही थी कि अकेली गाड़ी आए। तो इस बात पर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, कारकुन थे, काफ़ी तादाद में थे। तो इस दौरान जब पथराव हुआ तो फिर जब पथराव हुआ तो इन्होंने आंसू गैस फेंकी। इस दौरान जो पुलिस की जानब से भी पथराव आगे से किया गया बराबर। तो जब कारकुन सारे मुश्तिल होकर इधर बिखरे हैं उधर से, तो इस टाइम कंस्ट्रक्शन भी हो रही है उधर बाबे लाहौर की टाइप एक बिल्डिंग बन रहा है बाबे लाहौर, तो उसके भी पत्थर पड़े हुए थे। तो पथराव इस तरह हुआ कि हर तरफ से पथराव हो रहा था। उधर महाज जंग लगी हुई थी, मुल्तान रोड है। अच्छा, पुलिस भी पथराव कर रही थी और नून लीगी जी, पुलिस आंसू गैस भी फेंक रही थी, स्प्रे भी कर रही थी, जो भी पुलिस से हो रहा था कि इनको भगाया जाए। तो भगाने के चक्कर में इस समय पथराव हो रहा था हर तरफ। इवन के नैब के अंदर भी, बिल्डिंग के अंदर भी शीशे टूटे हैं, अंदर भी बंदे जख्मी हुए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, कारकुन भी बड़ी तादाद में जख्मी हुए और ये एक बड़ा ठीक ठाक इधर मजमा लगा रहा, काफी देर तक ये लड़ाई होती रही। तो ये लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फिर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने पड़े। बिल्कुल तो ये सूरत हाल सही। जी अयाज साहब, जैसे अयाज साहब कह रहे हैं कि लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि काफिले में जो गाड़ियां थी उनमें पत्थर मौजूद थे, ये नून लीग की सोची समझी साजिश है। आपके ख्याल में ये महाजराई का असल जिम्मेदार कौन है? देखिए, जाहिर है हमारे जो तीसरी दुनिया के लीडर जब इस तरह से उनको तलब किया जाता है तो वो वैसे ही तौहीन आमेज़ समझा जाता है
کہ جی اتنے بڑے لیڈر کو یا اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی کو کیوں طلب کر لیا گیا ہے. تو پھر ایک کال جیسے الیاس بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے تھی, کارکن پہنچے, پورے پنجاب سے کارکن پہنچے اور غالباً جو اطلاعات ہیں 500-600 کارکن وہاں موجود تھے. اور جس طرح کے ویژولز آ رہے ہیں کہ وہ پتھر بھی لے کے وہاں گئے. اب پی ایم ایل این والے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی پتھراؤ پولیس نے شروع کیا. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ پتھراؤ کا آغاز پولیس کی طرف سے ہو. ہاں پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے, شیلنگ کرتی ہے, ایون فائرنگ کر دیتی ہے, لیکن پتھراؤ کا آغاز ہمیشہ مظاہرین کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا جوابی پھر جو بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے پتھر جب وہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد اٹھا کے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب شیلنگ پولیس کر رہی ہوتی ہے تو شیل اٹھا کے وہ مظاہرین واپس پولیس کی طرف پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. بالکل. پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پی ایم ایل این کو اس کمپنی پہ ضرور مقدمہ کرنا چاہیے جس نے بلٹ پروف گاڑی دی ہوئی ہے جو کہ پتھر سے ٹوٹ جاتی ہے, جس کا شیشہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں گولی چل رہی ہوتی تو کیا حالت ہوتی. میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوا ہوں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس گاڑی سے ٹوٹ گیا. مسلز شو کرنے تھے آج پی ایم ایل این نے, وہ انہوں نے بالکل کیا ہے. اور اگر پتھر جو نظر آ رہا ہے کہ واقعی اس کا حصہ تھے تو پھر تو سارا یہ پلانڈ ایفرٹ ہے. کیونکہ مریم نواز, آپ لوگ بھی بار بار پوچھ رہے تھے جی مریم صاحبہ بولتی کیوں نہیں ہے, تو آج ان کو پھر بہترین موقع مل گیا بولنے کا. چلیے اس پہ تو آگے چل کے بات کرتے ہیں. نہیں مطلب وہ ایک سوال تھا نا, تو آج انہوں نے وہ بتا دیا کہ جی یہ لیں, میں آ گئی ہوں میدان میں. جی عامر صاحب, آپ کے خیال میں یہ سوچی سمجھی سازش تھی, نون لیگ کی ایک پلانڈ ایفرٹ تھی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس محاذ رائی کے پیچھے کوئی اور ہے؟ ذمہ دار بیسیکلی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ نیب پی ایم ایل این کے انڈر ہے اور انہوں نے کال اپ نوٹس بھی پی ایم ایل این کے کہنے پہ بھجوایا ہوگا. سوچی سمجھی سازش تو تبھی ہو سکتی ہے نا, لیکن جو ماریں کھائی ہیں, باقی پیشیوں پہ دھکے لگے ہیں اور لاہور میں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں نا, تو کچھ لوگوں نے یہ جو کارروائی کی ہے, پتھروں والی جو ویڈیو آئی ہے, اس پہ پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے, پنجاب حکومت نے کہا ہے. اور ایاز صاحب نے تو 500-600 کہہ دیے, بڑی ان کی بات ہے. ورنہ جو فیاض چوہان صاحب ہیں ان کا میں نے اپنے ٹی وی پہ ٹک کر دیکھا تھا کہ 200 لوگ تھے. تو ٹھیک ہے, 50 پکڑ لیے, باقی 200-150 لوگوں کو بھی پکڑ لیں گے. اس کے اوپر کوئی ہونی چاہیے انکوائری. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی کہہ دیا ہے, ابھی عقیل افضل نے خبر دیا کہ جی اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری بالکل ہونی چاہیے, کہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے. سیاسی ورکروں نے باہر آنا ہے, یہ ان کا کام ہوتا ہے. ان کی لیڈر کو بلایا گیا ہے, وہ لوگ آئے ہیں, انہوں نے اپنا جوش و جذبہ دکھایا ہے, چاہے وہ کووڈ تھا اور چاہے وہ اب حبس کا موسم تھا لاہور میں. پولیٹیکل سرگرمیاں آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً اب سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں, کہ جب گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن بھی ختم کر دیے, بازار بھی کھول دیے, تو سیاست بھی کھل گئی. تو نیب نے ایسے ماحول میں جب بلایا تھا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ارینجمنٹ تھے, جس کی صبح سے خبریں ٹیلی ویژن چلا رہے تھے کہ جی رکاوٹیں ہیں, سب کچھ ہیں, تو اتنے سے لوگ اگر تھے 500-600 بھی, تو یہ مینج کیوں نہیں ہوئے انتظامیہ سے؟ سب سے پہلے وزیر قانون راجہ بشارت کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے, پولیس ناکام کیوں ہوئی ہے, کہ اگر اتنے سے لوگ تھے ان سے وہ مینج کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو رائیونڈ سے چلے تھے ساتھ جاتی عمرہ سے, اور کچھ پہلے ایڈوانس پہنچ گئے تھے. تو پھر یہ ان سے مینج کیوں نہیں ہوئے؟ یہ سوال گورنمنٹ کے اوپر بھی آئے گا کہ پولیٹیکل ورکر جب نکلتے ہیں اور آتے ہیں تو ہنگامہ آرائی کا خدشہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو اس کی انکوائری جہاں پتھروں کی ہونی چاہیے وہاں پولیس کی بھی ہونی چاہیے, کہ وہ جو انتظامیہ موجود تھی اور نیب والوں نے جب بلایا تھا کال اپ کے لیے, تو وہ ساری تیاریاں دونوں کی مل کے کیوں نہیں تھی؟ جی فیصل حسین صاحب. نہیں تو یہ مینج کس طرح کرنا تھا انتظامیہ نے؟ عامر بھائی ذرا اس کی بھی تو وضاحت کریں نا, کس طریقے سے مینج کرتے. دیکھیں یہ اپنا وہ جو وہاں کارکن پتھر لے کر آئے, وہاں انہوں نے پتھر مارے, یہ ایک ثانوی معاملہ ہے, یہ اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے. ہمارے جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں اس طرح کے جو ہے وہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور کارکنوں کی طرف سے جو ہے وہ پتھراؤ ہو جاتا ہے اس طرح. اس میں اس بات کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو لے کے جانا کیوں چاہ رہی تھی؟ کوئی مریم نواز کو حج کرنے تو نہیں جا رہی تھی, یا مریم نواز کو کوئی نیب نے کوئی دعوت تو نہیں ملایا تھا؟ آپ کا تو صرف ایک ہی نکات تھی, ایجنڈا
ایجنڈا تھا کہ آپ نے نیب کو دباؤ میں لانا ہے، اور آج کا جو نیب کا جو طریقے بلانے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو جو ہے آپ نے تہس نہس کرنا ہے. اس میں آپ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ اپنا مریم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں جو ہے مکمل طور پہ وہ کامیاب رہی. دیکھیں اب مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ کئی دفعہ جو ہے ان کو پرویز رشید صاحب نے کہا کہ یہ پتھر آپ کے آکے لگا ہے، اگر یہ بلڈ پروف گاڑی نہیں ہوتی تو یہ پتھر آپ کے اوپر لگتا اور آپ کو جو ہے نا وہ ہیڈ انجری ہو جاتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ذہین ترین لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہیں وہ ہم سفر ہیں. انہی لوگوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو جو ہے پورے خاندان کو جو ہے وہ یہاں تک پہنچا دیا. جب ان کے مشیروں کی ذہانت اتنی زیادہ ہے تو اس لیڈرشپ خاندان کی اپنی ذہانت کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا جو ہے وہ انٹیلیجنٹ یہ خاندان ہوگا جس ملک میں جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم رہ چکا. یہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ نیب بلائے تو لوگوں کو لے کے جاؤ، یہ کلچر دیکھیں نیب سے اختلاف ہو سکتا ہے، نیب کی کارروائیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن طاقت کے زور پہ نیب کو کنٹرول کرنا یہ کوئی قابل برداشت عمل نہیں ہو سکتا. زرداری صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ 18 اگست کو جو ان کی پنڈی میں پیشی ہے وہ سندھ سے وہ جیالوں کو لے کے جائیں گے، اور سندھ کے فرض ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس پیپلز پارٹی نے جو اپنا یہ سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے، جو اس کے پاس ایک ہی کارڈ بچہ ہمیشہ کھیلنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ جو طریقہ کار سیاستدان اختیار کر رہے ہیں یہ نیب کی غلط پالیسیوں کا کسی طور پہ جو ہے وہ جواب نہیں ہے، طریقہ کار نہیں. اب قانون میں ترمیم کریں، شکایت ہے تو طریقہ کار ہے، پارلیمنٹ ہے، اس طریقے سے طریقہ کار کریں، لیکن طاقت کے زور پہ نیب کو قابو کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا فیصل کی بات سے میں کافی حد تک متفق ہوں کہ لیڈرشپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ جب نیب نے انوائٹ کیا تو 1 یا 2 گاڑیاں، 1 یا پولیٹیکل لیڈر وہ بھی صرف گیٹ تک جائیں اور ان کو وہاں سے پہنچا کے واپس آ جائیں، اندر جو بھی انکوائری ہوتی ہے کریں اور واپس آ جائیں. کوئی تو کیا یہ کنفرم ہے رپورٹس کا کہ یہ ان کی گاڑیوں میں MPs اور جو تھے ان کے ڈبل کیبن ویل میں پتھروں کے شاپرز میں بھرے ہوئے تھے اور وہ دیے. دس آئی تھنک یہ شوڈ بی ٹیکن ویری سیریسلی، اور پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ظاہر سے جو کیمراز میں سب کچھ آ گیا ہوگا، گاڑیاں بھی آ گئی ہوں گی، کہ جو لے کر گئے ہیں ان کے اوپر انویسٹیگیشن کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اور جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کے خلاف ان کے بالکل انکوائری ہونی چاہیے. انکوائری بھی نہیں بلکہ ایوٹ سے کہ کیس رجسٹر ہونا چاہیے جس طریقے سے آپریشن کیا گیا ہے. ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی ایک کمزوری ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو پتہ تھا کہ PMN کے لیڈر کے ساتھ لوگ آئیں گے، سیاسی اہلکار آئیں گے، کم از کم 500 گز پیچھے ان کو ایسا سسٹم بنانا چاہیے تھا کہ اس کے آگے صرف جو کنسرن وہیکل تھی وہ آ سکتی ہیں اور باقی سب لوگوں کو وہاں روکا جائے، تاکہ وہ نیب کے آفس کے رینج سے 200-300 گز دور رہتے، تاکہ نہ وہاں پر پتھر جاتا نہ کچھ ہوتا اور آرام سے کارروائی ہوتی. نیب نے یہ بھی اچھا کیا کہ واپس کر دیا، ان کو دوبارہ بلایا اس لیے کہ ایسے موقع پہ حالات خراب ہو جائیں، کنٹرول سے باہر ہوں، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بٹ یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے کہ کسی بھی جو بھی کرپشن میں انوالو ہو، کسی پارٹی کا ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا آرمی کا افسر ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آرمی کی وہاں سے فوج ان کے ساتھ پیچھے چل پڑے گی، نہیں ہونا چاہیے. آپ جا رہے ہیں، آپ نے کرپشن کی ہے، آپ کے پاس الزام ہے، آپ ظاہر ہے کہ اگر نہیں ہے تو ضرور آپ کا پورا حق ہے کہ آپ کلیئر کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. آپ جس طریقے سے انسٹیگیٹ کریں گے لوگوں کو، کارکن ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں اور وہ بیچارے پھنستے بھی وہی ہیں، انہیں کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، پھر بعد میں پرابلم چلتی رہتی ہیں. یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس میں PMLN کی لیڈرشپ جو رسپانسیبل ہیں دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ آئندہ کے لیے ایسے نہیں کریں. اگر مریم نواز کو بلایا تو مریم نواز ساتھ اپنے جو 1-2 گاڑیاں ہیں سیکورٹی کے ضرور جائیں، اندر جائیں، سیف طریقے سے اپنے اسٹیٹمنٹ دے کے واپس آئیں اور اس کے بعد واپس چلیے. لیکن دس از ناٹ دا وے، اٹ از ویری سیریس، اور آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. بالکل درست. جی لطیف چودھری صاحب. دعا اس میں تو یہ بات کا آغاز جو ہے نا وہ میں یہ کروں گا کہ آج مجھے یہ قہوہ پینے کا بڑا مزہ آ رہا ہے. پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے مزہ، کیونکہ باقی ساتھیوں نے بول لیا، میں نے ان کی سن لی بات. تو اس میں یہ کہوں گا، ایک تو جو پنجاب حکومت کے جو قابل احترام 2 وزراء جو ہیں انہوں نے جو بتایا کہ جی یہ 25-25 ہزار روپیہ دیا گیا تھا جنہوں نے یہ پتھراؤ کیا، تو ان کی انفارمیشن کو تو اب غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی یقیناً
اس کا ثبوت ہوگا انہیں، کیونکہ ایجنسیاں ان کے انڈر ہیں، ان کو پتہ پہلے ہی لگ گیا ہوگا. تو ابھی ہمارے دعا آپ بھی جانتی ہیں کہ جو قریشی ہاشمی صاحب ہیں جو وہ بھی یہ فرما رہے تھے، ایک اور بھی جو ہمارے صاحب ہیں کہ بھی یار ہمیں پتہ نہیں چلا چودھری صاحب کہ 25,000 روپے ملتے ہیں، تو آپ مجھے بتاتے. میں نے کہا بابا میں تو کیسے بتاتا، کوئی مجھے کوئی ایجنسی والا کوئی بتاتا تو میں آپ کو بتاتا نا. تو ان کا بڑا سخت احتجاج ہے، تو حکومت پہ میں وہ احتجاج کنورٹ کر رہا ہوں کہ کم از کم وہ کچھ لوگوں کو تو بتا دیتے، کوئی پیسے وہ کما لیتے. تو یہ تو آپ نے زخمی ہو جاتے پہلے ان کی ٹانگیں بڑا ظلم کیا آپ نے کچھ لوگوں کو 25,000 سے محروم کر کے. تو بہرحال تو اصل معاملہ آتا ہے کہ جی جو نیب ہے نا جی، نیب کا جو دفتر ہے جی، جہاں تک میری معلومات ہے، اگر میری معلومات غلط ہو تو آپ نے تصحیح کرنی ہے دعا جی کہ وہ میرا خیال ہے کوئی نہ تو کوئی مزار ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ ہی کوئی اور کوئی مقدس جگہ ہے. اور نیب کے دفتر میں جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو تنخواہیں لے رہے ہیں، جو کرپشن ختم کرنے کے لیے ان کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، نہ ہی وہ کوئی مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر بڑی خاموشی سے جانا چاہیے. تو ان کے دفتروں پہ پتھراؤ ہو جائے تو تب بھی کوئی بات نہیں، اگر کوئی نہ کرے تو تب بھی کوئی بات نہیں. تو اگر کسی کو 25,000 مل گئے تب بھی کوئی بات نہیں. تو اس ملک میں تو دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن کیا تھا اور پھر وہ دھرنا دیا تھا تو اس وقت پی ٹی وی میں وہ جا کے توڑ پھوڑ کر دی تھی. پی ٹی وی ایک سرکاری ادارہ ہے بالکل جی، تو وہاں پہ جا کے اس کی نشریات بند کر دی اور پی ٹی آئی کے وہ کارکنوں نے. تو اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. میں تو نہ تو مسلم لیگ نون کا کوئی ورکر حامی یا ان کا ووٹر ہوں، نہ ہی کوئی تحریک انصاف اور حکومت سے ہم نے کچھ لینا دینا ہے. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس میں دفعہ ماریں، بلکہ زیادہ اگر مریم نواز صاحب زیادہ بندے لے آتی تو تب بھی بہتر تھا. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. نیب کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ زرداری صاحب ویڈیو لنک پہ یا وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں تو آپ ان سے اگر کوئی پوچھنا تھا تو اس سے سائنس سے فائدہ اٹھاتے. ہمارے دوست فواد چودھری صاحب دن رات سائنس کی وہ تسبیح پڑھتے ہیں. تو یہاں کیا ہو گیا تھا نیب کو؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سائنس سے دور لوگ ہیں. کل یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، اس طریقے سے کریں یا پھر ان کو زرداری صاحب کو بھی اور گھسیٹ کے لائیں ان کو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی طاقت کیا ہے تو ان کی طاقت کیا ہے. بالکل آپ قصہ ہی ختم کر دیا نا سارا. تو ابھی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اور دوسرا بڑا سوال ہم رکھتے ہیں، کیا نیب طلبی نے مریم نواز کی جو خاموشی ہے اس کو توڑنے کا موقع دے دیا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. پچھلے سال مجھے کیوں گرفتار کیا انویسٹیگیشن کے نام سے وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک کے بعد ایک میرے ایسے زبردست جلسے ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ عوام کی ایک لہر اٹھ رہی تھی، ایک رائے بن رہی تھی، ایک طوفان آ رہا تھا جس کو روکنا ضروری تھا. پارٹی میرے ساتھ بیٹھی ہے، میرے سینئرز میرے ساتھ بیٹھے ہیں. پارٹی کا ایک ہی بیانیہ ہے جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اور جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے. نواز شریف، مریم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ صاحب، جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں، جتنے لوگ یہاں نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، سب ایک بات پہ متفق ہیں، وہ ہے نواز شریف کی لیڈرشپ اور ووٹ کو عزت دو. یہ تھی مریم نواز صاحبہ جو نیب ہنگامہ رائے کے بعد لاہور میں میڈیا ٹاک کر رہی تھی. انہوں نے کئی مہینوں بعد آج خاموشی توڑی ہے، نیب اور حکومت پر شدید تنقید کی ہے اور آج انہوں نے نون لیگ کے بیانیے سے متعلق تمام ابہام کو بھی دور کر دیا. صاف صاف الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کا ایک ہی بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، اور 4 سال سے اسی بیانیے کی قیمت چکا رہے ہیں. شہباز شریف سمیت نون لیگ کی پوری قیادت نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. عامر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی. سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نیب طلبی نے مریم نواز کی خاموشی کو توڑنے کا موقع دیا ہے؟ اور آپ یہ بھی عرض کیجئے گا کہ نیب طلبی نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کو دہرانے کا بھی موقع دیا ہے. عرض کیے دیتے ہیں حضور کہ بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے نیب نے ہی موقع فراہم کیا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو موقع ہی چاہیے ہوتا ہے. رانا صاحب تسی حکم کرو یار. میں کیسی عرض کرو، میں کہا جناب عرض کر رہے ہیں. نہیں اسی عرض کر رہے ہیں جواباً. نہیں میں تو اب حکم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتی، میں تو عرض ہی کہہ سکتی ہوں. آپ وہ تاش والا پتہ نہیں حکم کا ہوتا، آپ وہ کر دینا. جی جی پلیز. ہم نے عرض ہی کیا ہے. حکم ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ مریم نواز کو موقع نیب نے ہی دیا تھا، نیب ہی دے رہا ہے، اور اگر پولیٹیکل لیڈرشپ نے میدان میں رہنا ہے تو ان کے لیے تو موقع ہو گیا.
یہ کہ انہوں نے تقریر کر دی, سارا میڈیا آج اوپن تھا اور دکھا رہا تھا. اب آپ کو میں کل کا بتا دوں, جب بزدار صاحب جائیں گے نیب میں, وہاں آئی او نے لکھ دیا رپورٹ کہ یہ کلوز اینڈ شٹ کیس ہے, کیونکہ جو لکر شراب کا پرمٹ کا کیس ہے وہ محکمہ ایکسائز نے لکھ دیا ہے کہ یہ ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول لے لی گئی تھی. ایک تو یہ بات ہو گئی. اسی آئی او کے پاس مخدوم خسرو بختیار کا کیس ہے, جب ان کو آرڈر ہوگا ان کو طلبی کا نوٹس ہو جائے گا, لیکن فی الحال بند ہے. پنڈی نیب میں عامر کیانی کا کیس دوائیوں کا تیار ہے, نور الحق قادری صاحب کا کیس تیار ہے, سرور خان صاحب کا تیار ہے, اور وہ تینوں بھی حکم کے منتظر ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدلے گا تو ہم ان کو کال اپ کر دیں گے, ورنہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. مریم نواز نے ظاہر اپنی سیاست کرنی تھی, انہوں نے کر لی, اور یہی سیاست کا چلن ہوتا ہے کہ جب بریک لگتی ہے, 1 سال کا گیپ آ گیا, ان کے ورکرز بھی ویٹ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ لیڈرشپ بولے گی نہیں بولے گی. شہباز شریف پہ تنقید ہو رہی تھی, مریم پہ بھی تنقید ہو رہی تھی کہ جی چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں. تو آج دیکھیں اب وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان صاحب کی اس کے بعد ملاقات بھی ہو گئی ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, آئندہ کیا ایکشن ہوں گے. یہی ایکشن اور ری ایکشن سیاست ہوتی ہے. صحیح جی. ایاز صاحب, آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے کہ خاموشی کے سوال کیے جاتے تھے, آج انہوں نے خاموشی توڑ دی, لیکن یہ بیانیاں وہ بار بار نام بھی لے رہی تھیں, تو آپ کے خیال میں یہ بیانیاں انہیں دہرانا تھا جو دہرایا انہوں نے؟ نہیں, بیسیکلی تو دیکھیں, اگر یہ ماحول نہ بنتا آج جو نیب کے دفتر کے باہر بنا ہے, اور تو پھر یہ کس طرح موقع ملتا اس طرح کی وہ میڈیا ٹاک کرنے کا, ورنہ وہاں پہ بات کر کے وہ نکل جاتی ہیں اور ختم ہو جاتا معاملہ. لیکن چونکہ سوال تو بار بار ہو رہا تھا کہ مریم نواز خاموش ہی ہوئے, اور لوگ کچھ اور طرف لے جاتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب شاید یہ کوئی ڈیل کر کے گئے تھے کہ جی ہم نے اب اس حکومت کو 5 سال نہیں چھیڑنا, یہ کرتے رہے حکمرانی, ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے پھر کانسپریسی تھیریز جنم لیتی ہیں. آج وہ کہتی ہیں جی ہماری خاموشی بھی ان کو ڈرا رہی تھی, تو ویری گڈ, اگر خاموشی ڈراتی ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کل سے وہ پھر خاموش ہو جائیں گی. آج جو انہوں نے بولنا تھا بول لیا. چوئی صاحب کو پی ٹی وی پہ حملے کا انہوں نے حوالہ دیا تھا. چوئی صاحب وہ سپریم کورٹ پہ بھی ایک حملہ ہوا تھا, اس کا بھی حوالہ دے دینا چاہیے تھا. وہ مجھے یاد نہیں رہا. نہیں, وہ پھر میں نے اسی لیے بتا دیا. اس وقت راجہ بشارت مسلم لیگ نون میں تھے. جی مجھے پتا ہے, مجھے میرے رانا صاحب میں راجہ بشارت مسلم لیگ نون میں تھے اور پنڈی میں میزبان تھے. لیکن جب اور پنڈی میں میزبان تھے, وہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن جب ہم حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پورا دینا چاہیے نا رانا صاحب. اب یہاں یہ بھی بات ہوئی کر دیا نا, اب یہ بھی بات ہوئی کہ یہاں پنجاب حکومت کا قصور ہے. پنجاب حکومت کو کس نے بتانا تھا کہ یار وہ شاپروں میں پتھر بھر کے بھی لا رہے ہیں؟ مطلب اس کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. جب اچانک پتھر لا کے آپ اٹیک کر دیتے ہیں, ان کے پاس ساری اطلاعات خاندانی ذرائع سے آ رہی تھی. یا جو ماڈل ٹاؤن میں وہ گلو بٹ کے آگے شیشے توڑ دیے تھے, وہ تو پہلے نہیں پتا ہوتا نا, وہ تو اچانک ہو جاتا ہے. آج 2 سال ہو گئے, گلو بٹوں کا کیوں نہیں ایکشن لیا؟ چلے ٹھیک ہے جی. لطیف صاحب, آج 2 سال ہو گئے. وہ دیکھیں جی, میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ سارا قصور ایاز صاحب کا ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ والے واقعہ جو ہوا تھا مجھے یاد ہی نہیں کروایا انہوں نے, تو اب اس میں میرا قصور اس میں کیا ہے؟ تو پی ٹی وی کا انہوں نے حملے کا مریم کی خاموشی توڑنے کا کس کا قصور ہے یہ بتا دیں. وہ بات بالکل نیب نے موقع دیا یا مسلم لیگ نون نے موقع لیا, اور انہوں نے ایک اپنا اظہار کیا کھل کے. اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر جو ووٹ کو عزت دو والی بات ہے نا, یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس کا بہت وسیع اس کا پاکستان کی جو سٹیٹس کو قیام پاکستان سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے نا, تو اگر آپ نے اس سٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہونا ہے, کسی نے بھی, میں کھڑا ہوں یا کوئی اور پارٹی کھڑی ہو, تو اس کی پرائز پے کرنی پڑے گی. بھٹو صاحب نے پرائز پے کی ہے, محترمہ بینظیر بھٹو نے پرائز پے کی ہے, ٹھیک ہے جی, اور آصف زرداری نے پرائز پے کی ہے, اور انہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کی ہے, نواز شریف نے بھی کی ہے. تو لیکن یہ اب تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہوں گے, بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا نون لیگ والوں کو کہ جناب والا
یہ جوڑ توڑ کی سیاست سے نہیں یہ معاملات حل ہونے والے. ٹھیک ہے. یہ ایک اس سے بڑی پرائز پے کرنی پڑے گی اگر آپ میں ہمت ہے وہ پرائز پے کرنے کی اور ان قوتوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے لڑنے کی, تو پھر آپ کو بہت زیادہ قربانی پیش کرنی پڑے گی. یہ تو ابھی چھوٹا موٹا سا ایک ٹریلر ہے. تو باقی ایاز صاحب آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں. پنجاب حکومت کو واقعی نہیں پتا تھا, وہ جب پتا ہوتا تو پھر ہی وہ کچھ کرتے نا. فیصل صاحب, ایک تو آج ہمارے کچھ دوست اتنے غصے میں ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو پتھر چلے ہیں وہ ایکسپریس کے دفتر تک بھی آئے ہیں. فیصل صاحب پتھر نہیں ہے, پتھر ہیں. نہیں وہ ان کا سٹائل ہے فیصل صاحب. بھائی وہ آپ کیا کریں, سٹائل ہے, پتھر ہی کہیں گے. نہیں مجھے لگتا ہے جیسے پتھر نا کوئی بڑی پھول ٹائپ چیز ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. فیصل صاحب کنٹینیو کیجیے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, ایکسپریس کے دفتر تک آئے, میری بات کی بھی تصدیق کر دی نا عامر صاحب نے بھی, لطیف چودھری صاحب نے بھی. جن کے دل پہ روزانہ پرچیاں لگیں, فیصل صاحب آپ نے تو روزانہ یہی بات کرنی ہوتی ہے, کوئی نئی بات بھی کریں. جس دن عامر بھائی آپ نے نئی بات کی نا اسی دن نئی بات کر دوں گا. جس دن آپ نے کوئی نئی بات کی نا اس دن میں بھی نئی بات کر دوں گا. کہ رٹا لگایا ہوا بھول گئے ہیں بھائی, بات تو کرو اب. میں کل کوشش کرتے ہیں کہ ایک پارٹ رکھ لیں جو آپس میں آپ بات کر سکیں. ابھی فیصل صاحب پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو پتھر آئے ہیں یہاں پہ ایکسپریس کے دفاتر میں, پتھر آئے, بہت شدید تکلیف ہے. آپ دیکھیں پھر وہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس اس وقت بہت مؤثر ہوتی جب ان کے برابر میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوتے. جب شہباز شریف صاحب ہی نہیں تھے ان کی پریس کانفرنس کا اثر ہی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا, کہ خاندان بھی جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ جو ہے مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑا ہوا. اب ان کی آپ پوری پریس کانفرنس سن لیں, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے مظلوم بننے کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نہیں کی. ابھی جب ان کا جو ہے نا ووٹ کو عزت, تو وہی ان کی بات ہے کہ ان کو ووٹ کو عزت دینے کا جو ان کا نعرہ ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ ہمارے خاندان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرو. اس حکومت کی پالیسی نے اس قوم کا حشر نشر کر دیا, لیکن یہ اپوزیشن جو ہے اس عام آدمی کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, عام آدمی کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہے, عام آدمی کے لیے اپنے کارکنوں کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات کریں گے تو اپنے خاندان سے کریں گے اور اپنے خاندان پہ ختم کر دیں گے. اگر ان کو واقعی یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو اس حکومت کی پالیسیوں کے خلاف سڑک کے اوپر آئے, جس نے لوگوں کا سانس لینا دوبر کر دیا, لوگوں کے گھروں میں فاقے کروا دیے, لیکن اس پہ بات نہیں کر رہے. بلکہ ہمارے خاندان کو تحفظ فراہم کر دو, باقی تم نے اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ جو کرنا کرتے رہو, ہماری وجہ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی برگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں, بات یہ ہے کہ بڑا سخت ڈیوائڈ کلیئر نظر آتا ہے شہباز شریف میں اور مریم نواز میں. کوئی بھی میرا فیملی ممبر نہیں تھا, بلکہ دوسرے لیگل لیڈر سے, ان میں بھی آپس میں ڈیوائڈ ہے. یہ بہت ہی غلط پریسیڈنس ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ جتنا مرضی یہ ان کو موقع ملنے بیانیہ دینے کا, بولنے کا, کرپٹ لیڈرشپ اب اس کی کوئی جگہ نہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا پیپل پارٹی کا ہو یا پی ایم ایل این کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو. اب لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے. آئی وش کہ لاہور کے, پنجاب کے لوگ یہ سمجھ لیں, جو بھی کرپٹ ہے, جو پاکستان کے عوام کا پیسہ لوٹتا ہے اور ان کے لیے کام نہیں کرتا, اس کو اب سائڈ پہ کر دینا چاہیے, اور آپ اپنے نمائندے اچھے سلیکٹ کریں اور یہ ڈائناسٹک پالیسی چھوڑ دیں. جی کوئی یہاں نہیں لکھا ہوا کہ نواز شریف کا بیٹا یا بیٹی وہی اب دوبارہ لیڈر ہوں گے. بڑا عجیب سے لگتا ہے کہ اتنے سینئر لیڈر سائڈ پہ کھڑے ہوں, کھڑے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, اور ایک جونیئر لیڈر جو ہے وہ ان کی پی ایم ایل این کی وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں, وہ سارے جی حضوری کر رہے ہیں. اس کو ان کو سمجھنا چاہیے, اور حکومت کی بہت ناکامی ہے دیکھتے ہوئے کہ آج جس طریقے سے ان کا ڈی سی اور جو ایس ایس پی ہیں, they should be taken to task کہ انہوں نے کتنے صحیح ارینجمنٹ کیوں نہیں کیا, کیوں فورسی نہیں کیا, کیوں پتھر آنے دیے, اور آئندہ کی تاکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, آج مریم صاحبہ نے کہا خاموش رہنا بہت مشکل ہے. مریم صاحبہ خاموش رہ کے بھی کام کر رہی تھیں. آج دیکھ لیں اس کا رزلٹ یہ ہے کہ کارکن ان کے ساتھ تھے, اور آج جو پیشی ہوئی ہے, تو اب یہ دیکھنا فیوچر میں کہ یہ خاموش رہتی ہیں دوبارہ کہ نہیں رہتی,
کیونکہ اب یہ دیکھیں کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی سے مشاورت کی جائے گی اور اس میں آئندہ سے جو بڑوں سے مشاورت کرنے کے بعد ایک لاہے عمل طے کریں گے اور وہ لاہے عمل کیا ہوگا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون کیا رخ اختیار کرتی ہے. البتہ انہوں نے کہا کہ وہ اے پی سی میں شرکت کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے فری ان کو کہا کہ جی بالکل جائیں گے. ان کا بیانیہ تھا جو اس بارے میں بڑا کلیئر ہے. تو اس لیے پارٹی دیکھیں اب متحد رہتی ہے, کیا ہوتا ہے یہ اگلا جو لاہے عمل ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ مریم نواز صاحبہ خود لیڈ کرتی ہیں یا پھر دوسرے رہنماؤں پر دیتی ہیں سارا. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کے اکٹھے ہونے کا وقت آ گیا. اسی مناسبت سے ہم سوال رکھ رہے ہیں کیا اپوزیشن اب متحد ہو پائے گی یا نہیں, رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے کردار پر ہمارے تحفظات ہیں, وہ دور ہوں گے تو پھر اے پی سی بھی ہو سکے گی اور باقی کام بھی ہو سکے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی کے اندر اور ان کی سپرویژن میں ان کو جو ہے وہ پوری طرح ان سے تعاون کیا جائے اور جو فیصلے بھی ہوں وہ اپوزیشن کو یونائٹڈ کر کے اے پی سی کے فورم سے ہونے چاہیے. یہ مجھے پتا ہے کہ میاں صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. اپوزیشن کے درمیان اختلاف کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن کے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا, ساتھ یہ میسج دیا ہے کہ اب اپوزیشن کے متحد ہونے کا وقت آ گیا, جس پر مریم نواز صاحبہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اپوزیشن کے اتحاد کے لیے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں گے اور مولانا کی قیادت میں ہی اے پی سی ہوگی, جبکہ گورنمنٹ کا موقف ہے کہ اپوزیشن نیب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, سوال یہ آپ سمجھتے ہیں کیا اپوزیشن اب متحد ہو پائے گی؟ دعا دیکھیں مجھے بالکل یقین نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی سوچ فرق ہے. مولانا فضل الرحمان بہت کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس سے باہر ہیں اور ان کی ایک میں نے آپ کو کلپ ابھی آپ کو بھیجی ہے آپ کے نمبر کے اوپر اور وہ میرے معزز پینلسٹ کو بھی اگر آپ بعد میں دکھا سکے تو ضرور دکھائیے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کو جو ہم نے کے پی کے میں ضم کیا ہے بالکل اسی طریقے سے انڈیا نے کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کیا. ٹھیک, آرٹیکل 370 اس نے ریووک کیا ادھر 247 میں کئی کو لے گئے. تو یہ ایک میں ویسے بتا رہا ہوں, اس لیے میں ان کی بالکل عزت ہوں ایز اے پاکستانی. یہ لیکن جو حالات اس وقت ہیں بالکل صحیح ہو گیا جی بریگیڈیئر صاحب, بالکل صحیح ہو گیا. میرے پاس تھوڑا وقت کم ہے, میرے پاس وقت کم ہے, بلکہ تمام ایکسپرٹ سے گزارش ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا, وقت کا خیال رکھیے گا. عامر صاحب دیکھیں وہ بریگیڈیئر صاحب اور فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف نہیں تھے, جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہو جاتی ہے کہ جی وہ خاندان ہی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. پی ایم ایل این کی تو لیڈرشپ موجود تھی, تو یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا. اس ملک میں اپوزیشن نے جب متحد ہونا ہے, جب اسے متحد کیا جائے گا یہ ہو جائے گی. فی الحال اسی طرح ہی کام چلے گا, سب اپنی اپنی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں اور جو وقت آ رہا ہے اس میں حزب اختلاف ظاہر ہے اکٹھی ہوگی اور تماشا بنے گا. جی فیصل صاحب, متحد ہونے سے پہلے اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ اب تک یہ متحد کیوں نہیں ہو سکی اپوزیشن, اور اس کو متحد کرنے کی راہ میں کون کون رکاوٹ تھا اور اس کے بدلے میں کس کس نے کیا کیا حاصل کیا. جب تک اس بات کا تعین نہیں ہوگا دوبارہ کبھی متحد نہیں ہو سکتے. جی ایاز خان صاحب, میں تو اتحاد سے آگے کی بات کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ اگر اب جو موقع ملا اپوزیشن کو تو اس کے لیے ان کو آل آؤٹ جانا چاہیے اور اس کے لیے میاں نواز شریف کو واپس آگے لیڈ کرنا چاہیے اپوزیشن کو, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی نہیں یہ کیسی بات کر دی آپ نے. اب اپوزیشن کو متحد ہونے کے لیے ابھی ٹائم ہے, وہ دیکھیں گے, گرمی نکل جائے گی, موسم ذرا ٹھیک ہوگا, یہ متحد ہوں گے, جو ہو جائیں گے وہ اے پی سی بلا لیں گے, جو نہیں ہوں گے وہ دیکھ لیں گے. جی لطیف چودھری صاحب. الیاس صاحب نے کہا گرمی نکل جائے گی, الیاس صاحب بس کنجبی پیا کرے روزانہ. ٹھیک ہے, اپوزیشن متحد ہوگی یا نہیں؟ متحد جو ہے نا جی وہ متحد ہی ہے, اس کو اتحاد ہی سمجھے. چلے ٹھیک ہو گیا. جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے نا تو وہ ان دونوں کی مجبوری ہے. ٹھیک ہے, ان کے ہوتے ہوئے ہی جلوس نکلے گا نا ان کے پاس ایسے کار. بالکل صحیح ہو گیا جی, اپوزیشن متحد ہو پائے گی. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے گا. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.